बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। पाकिस्तान के चेहरे के ऊपर एक और कालक मलवादी है। उन मैंडेट चोरों ने जो चोर दरवाजे के साथ हुकूमत के अंदर आए और इसके अंदर अपने यारों दोस्तों को नवाज दिया। इन यारों दोस्तों ने आलमी सतह पर पाकिस्तान के मुंह पे एक और कालक मलवा दी है। इसकी तफसील मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। दूसरा, इसके साथ साथ आज अदालतों में भी बड़ा अहम और मसरूफ दिन था साइफर केस के हवाले से। और इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसके अंदर जो मामला चले हैं उसकी तफसील भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से मन घड़त और बेबुनियाद किस्म के केसेस के ऊपर पूरा जोर लगाया गया है और वक्त ज़ाया किया जा रहा है, अदालतों का वक्त ज़ाया किया जा रहा है, अवाम का। और सबसे बढ़ के नुकसान इस मुल्क का किया जा रहा है कि किस तरह से बेबुनियाद केसेस के जरिए जो असल मालिक हैं इस वक्त हुकूमत बनाने के, उनको हुकूमत के प्रोसेस से दूर रखने के लिए क्या कुछ साजिशें हैं जो बुनी गई हैं। इसकी तफसील आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और अवाम को बड़े बेताबी से इंतजार था। सिर्फ एक तस्वीर जब इमरान खान साहब की आई थी अडयाला जेल से, तो उसने तहलका मचा दिया था। और अब तो बाकायदा तौर पे इमरान खान साहब को अपनी आंखों से दीदार करने का वक्त आन पहुंचा है। इसकी तफसील भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। दरख्वास्त है कि चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कीजिएगा। इन तमाम तफसीलात की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त आप लोगों की भी नज़र में होगा कि ये गैस की कीमतें जो बढ़ी हैं उसके ऊपर वज़ीर आज़म ने इज़हार बरहमी किया है और रिपोर्ट तलब कर ली है। मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगी कि पाकिस्तान के अंदर जब आवाम को निचोड़ना होता है तो उसकी आखिरी मंजूरी कैबिनेट देती है। तो कैबिनेट शहबाज शरीफ साहब की है और इसको कहते हैं डकोसलेबाजी, इसको कहते हैं ड्रामा, इसको कहते हैं शोबदाबाजी कि आपकी सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल भी हैं, फिर भी आप शोबदाबाजी करते हैं और आप ये ज़ाहिर करने की कोशिश करते हैं कि आप बड़ा दर्द रखते हैं अवाम के लिए। अब आ जाते हैं असल मौज़ूआत की तरफ, असल एजेंडे की तरफ। और इसमें जो सबसे अहम एजेंडा है, इमरान खान साहब का भी मैं बात करूँगी, उनकी भी, लेकिन इसमें जो सबसे अहम एजेंडा है जो जो इस वक्त इंटरनेशनली भी मैं कहूँगी कि इस वक्त पाकिस्तान को एक टेलीस्कोप के ज़रिए से वो लोग देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। मसला ये है कि मैंडेट चोर चोर दरवाजे से इक़्तिदार के अंदर आए और इन चोरों ने अपने यारों दोस्तों को भी नवाजा, इन चोरों ने उन सहूलतकारों को भी नवाजा, इन चोरों ने उन हाथों को भी अपने साथ मिलाया जो इस चोरी के माल के अंदर इनकी मुआवनत भी करेंगे और इनका साथ भी भरपूर तरीके से देंगे। एचएसएन कॉलेज जो है इसके हवाले से स्टोरी सामने आई है और ये बाइस शर्मिंदगी है। एक ऐसा तालीमी इदारा जो अपने मेरिट की वजह से अपनी पहचान रखता है, एक ऐसा तालीमी इदारा जिसमें समझा जाता है कि वहाँ से एक ऐसी असल में क्रीम बनकर निकलती है, क्रीम पढ़कर निकलती है जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बुनियाद रखती है। एचिसन कॉलेज की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है, जो ब्यूरोक्रेट हमारे आते हैं और जो हमारे सियासतदान हैं, वो गिनती के चंद हमारे पाकिस्तान के अंदर ऐसे तालीमी इदारे हैं जिनसे पढ़ा हुआ नौजवान असल में अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाता है। ये अलग बात है कि इक़्तिदार के मनसब पे आके या हुकूमती हाथों के साथ मिल के वो लोग चोर बन जाते हैं, करप्शन करने लग जाते हैं। लेकिन मामला ये है कि असल जो ज़हन आपका बनता है, आपको तराशा जाता है, वो चंद हमारे मेरिट के स्कूल और कॉलेजेस हैं जिनके अंदर एक एचिसन कॉलेज का नाम आता है। एचिसन कॉलेज का मसला ये बना है कि इस वक्त जो मुशीर बरा एस्टैब्लिशमेंट है और आहत चीमा साहब जो हैं, ये आशियाना हाउसिंग स्कीम के स्कैंडल में भी थे, ये एलडीए के मामले के अंदर भी इनके ऊपर इल्ज़ामात थे, केसेस थे। ये वही मशहूर ज़माना आहत चीमा साहब हैं जिन्होंने तकरीबन 3 साल की कैद काटी थी, वापस आए थे और शहबाज शरीफ साहब से कहा था कि मैं आपकी मुआवनत कर दूंगा लेकिन मैं अब फ़िलहाल गवर्नमेंट या किसी भी चीज़ में शामिल नहीं होना चाहता। तो फिर दिनों में हमने देखा कि वो आहत चीमा दोबारा से हुकूमत का हिस्सा बन गए और शहबाज शरीफ साहब के बड़े करीबी दोबारा से हो गए। अब आहत चीमा साहब को दोबारा से इस हुकूमत के अंदर नवाज दिया गया। मसला ये बना है कि आहत चीमा ने एक प्रेशर बिल्ड किया है गवर्नर पंजाब के ज़रिए और ये प्रेशर बिल्ड किया गया है एचिसन कॉलेज और उसकी इंतज़ामिया के ऊपर। आहत चीमा का मामला ये है कि वो कहते हैं कि उनके बच्चों की जो फीस है वो माफ़ की जाए। कमाल हैरत की बात है, बच्चों की फीस माफ़ करनी है। या तो आपके पास 2 वक़्त की रोटी मुयस्सर नहीं आ रही, या चलिए मान लेते हैं कि आप उन चंद वुज़रा में से हैं, उन चंद अहम लोगों के अंदर से हैं जो सिर्फ़ अपनी तनख्वाह के ऊपर, महीने की तनख्वाह के ऊपर गुज़ारा करते हैं। मगर आहत चीमा साहब का जो स्टेटस है वो भी मैं आपको बताऊँगी कि इनका स्टेटस क्या है और फीस माफ़ी क्यों है। इस वक़्त आहत चीमा के जो दिफा में है वो हमारे वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब कूदे हैं मैदान में। और अताउल्लाह तारड़ साहब का ख्याल है कि चूंकि आहत चीमा के बच्चे
اسلام آباد میں رہتے ہیں اور یہ ان کا لیگل رائٹ ہے کہ وہ جب اس اسکول میں یا اس کالج میں پڑھتے ہی نہیں ہیں تو پھر اس کی فیس کیوں دی جائے۔ معاملہ یہ ہے کہ کیا ایچ ایس این کالج کی انتظامیہ اتنے غلط طریقے سے معاملات کو چلا رہی، حالانکہ اس کے میرٹ کا اندازہ سب کو ہے، اس کے انتظامی معاملات کا سب کو اندازہ ہے، وہاں پہ کرپشن نہ ہونے کے برابر ہے، کسی کو بھی ہراساں کر کے فیس وصولی نہیں ہوتی، وہاں پر جو قانون کے دائرے میں معاملات بنتے ہیں ان کو لے کے پروسیس کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ اب احد چیمہ صاحب نے یہ پریشر دیا گورنر پنجاب صاحب کے ذریعے سے کہ ان کے بچوں کی فیس معاف کی جائے۔ گورنر پنجاب نے ایک خط تحریر کر دیا ایچ ایس این کالج کی انتظامیہ اور خاص طور پہ ان کے پرنسپل کے لیے کہ ان کے بچوں کی فیس معاف کی جائے۔ اب فیس معافی اس لیے ہے کہ وہ ایک اعلیٰ منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں چیمہ صاحب، اور ان کے بچے چاہے نہیں بھی وہاں پر ہیں۔ اگر میرا سوال یہ کہ ایچ ایس این کالج میں ان کے بچے نہیں پڑھتے تو پھر کالج کی انتظامیہ ان سے فیس وصولی کیوں مانگ رہی ہے؟ وہ پڑھتے ہیں تو فیس وصولی ہے، ادروائز تو آپ وہاں سے اپنے بچوں کو اسکول کالج جو بھی پڑھتے ہیں ان کو چھڑوا کے آپ اسلام آباد میں آ چکے ہوں گے۔ اس کہانی کو ٹویسٹ دے کے لوگوں کے سامنے لایا جا رہا ہے کہ نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت چیمہ کے بچوں کے نام بھی میڈیا پر چل رہے ہیں، گزارش ہے وہ نہ چلائے جائے، وہ ضروری نہیں ہے، اس طرح سے ان بچوں کو ایک منفی اثر پڑے گا، لیکن جو ان کے والد گرامی کر رہے ہیں وہ بھی کچھ مثبت اثرات نہیں اس میں توڑے گا۔ آپ جب اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ ہم اپنا پولیٹیکل پریشر دے کے یا اپنا پولیٹیکل ورتھ اپنی استعمال کر کے یہ سب کچھ کرا سکتے، تو آپ اپنے بچوں کی بھی ذہنیت یہ بناتے ہیں کہ کل کو آپ بھی یہی کچھ کریں گے۔ معاملہ یہ ہے کہ اب جو ایچ ایس این کالج کے پرنسپل ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، انہوں نے احتجاج کے طور پہ نہ صرف استعفیٰ دیا بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ جی میں پاکستان کے اندر بھی نہیں رہوں گا، میں چلا جاؤں گا یہاں سے۔ ایک ہی ہمارا کالج جو میرٹ کے اوپر چلتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے میرٹ کی دھجیاں اڑائی جائیں اور ان کے بچوں کی فیس معاف کر دی جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ جو بورڈ ممبر ہیں ستار صاحب ہیں غالباً، انہوں نے بھی اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے، بابر صاحب ہیں وہ بھی مستعفی ہو گئے ہیں، احتجاجاً وہ بھی مستعفی ہو گئے ہیں، اور اس وقت پاکستان کے اندر پولیٹیکل معاملات تو ہو رہے ہیں، سب سے زیادہ ہاٹ ایشو یہ بنا ہوا ہے کہ کیسے یہ چور دروازے سے آنے والے لوگ چور دروازے سے اپنے بچوں کو ایک اعلیٰ کالج کے اندر سے، ایک میرٹ والے کالج کے اندر سے ڈگری دلوانا چاہتے ہیں اور مفت کے اندر وہ سارا کچھ پڑھنا چاہتے ہیں۔ اب ذرا میں چیمہ صاحب کے اثاثے آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ چیمہ صاحب کتنے غریب ہیں جو یہ اپنے بچوں کی فیس معافی کرا رہے ہیں۔ اب ان کی غربت کا حال میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہی ہوں، ان میں سے صرف چیدہ میں نے لیے ہیں۔ آپ ان کے ذرا ایف بی آر میں یا ان کے ایسٹس کی آپ اگر تفصیل مانگیں ڈکلیئر تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کتنے غریب ہیں چیمہ صاحب۔ چیمہ صاحب کے پاس اس وقت 2 ہونڈا سٹی گاڑیاں ہیں، 2 ان کے پاس ہونڈا سیوک گاڑیاں ہیں، بیرون ملک میں ان کی زرعی اراضی ہے، ان کا پولٹری فارم ہے، اور زیادہ پیچھے نہ جائیں 2017 کے اندر جنہوں نے اپنے ایسٹس ڈکلیئر کیے تھے، ان ڈکلیئر ایسٹس کے اندر ان کے حساب سے یہ اربوں روپے کے مالک ہیں۔ اچھا ایک اور بھی سن لیں، چیمہ صاحب جو ہیں ان کے پاس اس وقت 1 کروڑ، یہ اس وقت ہے میرا خیال میں اب تو مالیت اس کی بڑھ گئی ہوگی، 1 کروڑ مالیت کی ایک پراڈو ہے، اور یہ غیر رجسٹرڈ پراڈو ہے۔ یہ غربت کا حال ہے چیمہ صاحب کا، اور یہ وہ غربت ہے جس کے اندر سے چھوٹی چھوٹی چیزیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں۔ اگر آپ لوگ خود اس کو سرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی غربت کا اتنا حال ہے کہ آپ کی انگلیوں کی پوریں ختم ہو جائیں گی، ان کی غربت کے جو نقطے ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے۔ معاملہ یہ ہے کہ مال مفت دل بے رحم ہے، ہمارے ملک کے اندر لٹو تے پھٹو یہ والی پالیسی جو ہے یہ گامزن رہتی ہے۔ جس ملک کا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جب بیرون ملک جاتے ہیں تو وہاں پہ ٹیکسی والے سے چھٹا بھی لیتے ہیں، واپس لیتے ہیں کہ بھائی اتنے بچتے ہیں یہ واپس کر دو۔ پاکستان کے اندر عوام کی ٹیکس پیئر منی کو جیسے چاہتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ جب آپ کا حاکم ایسا ہے تو حاکم کے ساتھ جو نیچے کام کرنے والے درباری ہیں وہ بھی تو سارے ایسے ہوں گے، اور مجھے یقین ہے مریم نواز صاحبہ جو ہیں اس کے اندر ذاتی طور پہ مداخلت کریں گی، کیونکہ یہ وہ کالک ہے جو عالمی سطح پر بھی پاکستان سے باہر بھی ہم اپنے منہ پہ ملنے جا رہے ہیں، اور مریم بی بی اس وقت اپنا ایک امیج ڈیولپ کر رہی ہیں، ان کو چاہیے وہ مداخلت کریں۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ مریم بی بی کے بھی ان قصوں کو، ان واقعات کو یاد کرنے بیٹھ جائیں کہ کس طرح سے ایک سیٹ کے بدلے، جب ان کا میرٹ نہیں بنا تھا کنیٹ کالج میں، تو ایک سیٹ کے بدلے میں ان کے والد گرامی نواز شریف صاحب انہوں نے پریشر ڈالا تھا انتظامیہ کے اوپر، مگر وہاں پہ احتجاج ہو گیا تھا، اساتذہ نے اسٹرائک کر دی تھی،
جو اسٹوڈنٹس تھے وہ باہر نکل آئے تھے، تو مریم بی بی کی خواہش نہیں پوری ہو سکی تھی۔ میرا خیال ہے مریم بی بی کو اپنا ماضی سامنے رکھتے ہوئے اپنے حال کو درست کرنے کے لیے اس معاملے کے اندر مداخلت کرنی ہوگی۔ اب آ جاتے ہیں دوسرے ایجنڈے کی طرف۔ دوسرا ایجنڈا یہ ہے، عمران خان صاحب جو ہیں وہ 4 اپریل کو ان کے پروڈکشن آرڈر جاری ہو گئے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کی طرف سے۔ مسئلہ یہ تھا کہ کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب اگر آ نہیں سکتے تو ان کی آن لائن حاضری کروائیں، اور 2 مرتبہ عدالت نے یہ کہا، مگر جو حاضری کے احکامات تھے وہ ہوا میں اڑا دیے گئے۔ اور اب جو عدالت ہے، جو معزز جج صاحب ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ 4 اپریل کی تاریخ ہے، ہر صورت عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا جائے، یعنی کہ ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پروڈکشن آرڈر جاری ہو گئے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ پروڈکشن آرڈر کے بعد بھی اگر عمران خان صاحب کو سیکیورٹی معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت میں یہ نقطہ اٹھایا جاتا ہے کہ پاسبل نہیں ہے، تو میرا خیال ہے اس میں عدالتوں کو کچھ زیادہ تیزی سے، برہمی کے ساتھ اور شدت کے ساتھ ان کیسز کو آگے لے کر جانا ہوگا۔ سائفر کیس کا معاملہ تھا آج، اور نظریں ٹکی ہوئی تھی کہ سائفر میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ سائفر کے اندر سپریم کورٹ یاد رہے کہ بہت پہلے یہ بات کر چکی ہے کہ سائفر میں کچھ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب جس کیس کی سزا کاٹ رہے ہیں اس میں کچھ نہیں ہے، اور سپریم کورٹ جو وہ اپیلیں تھی سپریم کورٹ کے اندر، اس میں خان صاحب کو باعزت بری کر چکی ہوئی ہے، یہ یاد رہے۔ اب یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آج چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ اب سائفر آپ سوچئے پاکستان کے اندر انتقام کی یہ حد ہے کہ ایک سائفر ہے، وہ آیا ہے اور اس کے اندر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں پتا، اس کو کھولا ہے کسی نے نہیں کھولا، اور مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان پہ الزام لگ گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان پہ الزام لگ گیا، تو آج جج صاحب جو ہیں انہوں نے بھی یہ نقطہ اٹھایا کہ جس سائفر کو ہم ہوا میں لڑ رہے ہیں، جس کیس کو، اس کے اندر نہ جج کو پتا ہے کہ اس سائفر کے متن میں کیا ہے، نہ پروسیکیوشن کو پتا ہے کہ واقعی اس سائفر کے متن کے اندر یہ سب کچھ لکھا ہے۔ اور مزیدار بات ہے کہ عمران خان صاحب کے وکلا کو بھی نہیں پتا کہ سائفر کے متن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، نہ جج کو پتا ہے، نہ وکلا جو صفائی کے وکلا صفائی ہیں ان کو پتا ہے، نہ پروسیکیوشن کو پتا ہے، کسی کو نہیں پتا، مگر سائفر کا کیس لڑا جا رہا ہے۔ سائفر کے کیس میں عمران خان کو سزا سنائی جا رہی ہے۔ سائفر کیس کی سزا عمران خان 233 دنوں سے اڈیالہ جیل کے اندر قید ہے۔ یہ وہ معاملہ ہے، پاکستان میں انتقام کی یہ حد ہے۔ تو 1-2 پیشیاں مزید لگیں گی، اگر تو عدالت اسی طرح چلتی رہی تو 1-2 پیشیوں کے اندر یہ اڑ جائے گا۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب، ان کا موڈ کافی زیادہ تبدیل نظر آ رہا ہے اب سائفر کے کیس کو لے کے، اور عامر فاروق صاحب نے یہ بات کی ہے کہ اب معاملہ یہ ہے کہ سائفر ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہے جس کے اوپر کیس لڑا جا رہا ہے، مگر اس ڈاکیومنٹ کے اندر لکھا کیا ہوا ہے کسی کو نہیں پتا۔ اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ یہ اپنا موڈ بتا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ بے بنیاد اور جھوٹے کیس کے اندر جو ہے وہ عدالت کی طرف سے سزا سنوائی گئی ہے، یا اس کو جیل میں بند رکھنے کے لیے یہ ساری پروسیکیوشن نے یہ پوری کہانی گڑھی ہے۔ اصل معاملہ یہ مدعا یہ ہے کہ پروسیکیوشن کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری آ گئی۔ پروسیکیوشن جس نے خود سائفر کھول کے اس کا متن نہیں پڑھا، اس پروسیکیوشن کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اب اس نے سائفر کو ثابت کرنا ہے کہ جو کیس خان صاحب پہ بنایا گیا ہے وہ درست تھا۔ اور جاتے جاتے ایک اور بھی اہم معاملہ وہ یہ ہے کہ ملٹری کورٹس کے اندر سیولینز کا ٹرائل، اس پہ بھی سپریم کورٹ اپنا موڈ واضح کر چکی ہے۔ 103 افراد کی تفصیلات طلب کی گئی تھی، اور بڑی حد تک اس بات کا امکان ہے کہ اتنی اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بے گناہ ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر چیزیں ثابت نہیں ہوئی۔ اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ملٹری کورٹس کے اندر جب سزا سنائی جا رہی ہوتی ہے، اسی ادارے کا وہیں پر ایک آدمی موجود ہوتا ہے جو جج کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دیتا ہے، ایک ادارہ جس کا الزام ہے کہ ان لوگوں نے یہ سب کیا، اسی ادارے کے اندر سے ایک ایسا آدمی اٹھا کر جج کا کردار نبھاتا ہے جو لوگوں کو سزا سناتا ہے یا بری کرتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیسے یہ ثابت ہو کہ اس ادارے کا جو آدمی مختص کیا گیا ہے ایک جج کی حیثیت سے وہ غیر جانبدار ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔